मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एहतियात के हवाले से देख लें, किसी मस्जिद में इमाम के कत्ल होने का खतरा हो, मशहूर हो, वो अगर एहतियात की बात कर लेना भरी महफिल में, फौरन तवक्कुल की बातें हैं कि मौत तो जिस दिन आनी है आएगी। कहते हैं कि नहीं कहते? मौत तो भाई एक दिन आनी है, इन एहतियातों से कुछ भी नहीं होता। कमबख्त अपनी दुकान पे क्यों ताले डालते हो? ये बातें होती हैं कि नहीं होती हैं? गोरा एहतियात करता है। आपको पता है जब अमेरिका का सदर पाकिस्तान आ रहा था, 5 मिनट के लिए आए थे सदर मुशर्रफ से मिलने के लिए। उसने कहा था पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर, मुझे आपकी सिक्योरिटी पर एतमाद नहीं है, एयरपोर्ट की लाइटें बंद होंगी, 5 मिनट से ज्यादा ठहरूंगा। उस वक्त हालात बहुत टफ चल रहे थे, तो वो पूरी एहतियात करते हैं। अमेरिका में अगर ये असेंबली जो अभी मौजूद है किसी धमाके से उड़ गई, ऑल्टरनेट असेंबली उनके पास पहले से मौजूद है। नहीं आ रही बात, क्योंकि वो कह रहे हैं इस बात का इम्कान है कि असेंबली में कोई धमाका और पूरी काबीना उड़ जाए। अगरचे बहुत सख्त सिक्योरिटी है, लेकिन कह रहे हैं इस सिक्योरिटी को तोड़ना भी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया ना, वो कह रहे हैं इसका मुमकिन है। तो अगर ऐसा हुआ तो मुल्क तो हुकूमत से क्या हो जाएगा, कोई काबीना नहीं होगी, मुल्क में तो बदहाली हो जाएगी। तो इसका उन्होंने इतने ज़हीन है, इसका पहले से इंतजाम किया हुआ है कि बिलफर्ज ऐसा हुआ है कि उनको पता है कि 100 साल में भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। ऑल्टरनेट काबीना है कि अगर ये मर गए तो फौरन ये लोग हैं जो मुल्क संभालेंगे। हमारे यहां किसी बंदे से पूछो तू अगर मर गया तो तेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? कहेगा जिस अल्लाह ने आज तक मुझे खिलाया, मेरे बीवी बच्चों को भी वो क्या करेगा, खिलाएगा। बहुत अच्छी बात है। जब तुझे अल्लाह खिला रहा है, क्या घर में बैठे बैठे तेरे मुंह में आगे निवाले डल रहे हैं? या तुझे अल्लाह रक्षा चलाने से खिलाता है, रेडी लगाने से खिलाता है, तो उनको अल्लाह बैठे बैठे क्यों खिलाएगा भाई? आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, उसके बाद अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल, कि मैंने अल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब तेरा काम है। सहाबी ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, ऊंट को रस्सी बांधूं हिफाजत के लिए या अल्लाह पे तवक्कुल करूं? सही हदीस है। वो सहाबी समझ रहे थे कि रस्सी बांधना तवक्कुल के खिलाफ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहा जाए कि ये तो रस्सी पर ईमान ला के बैठे हुए हैं और अल्लाह पर तो ईमान नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुद्ध इक़ालहु व तवक्कल अलल्लाह, इसको पहले रस्सी से बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल। क्या मतलब? दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट, बोल लो ना, नहीं है। तवक्कुल और असबाब एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। वो रस्सी बांधने के बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। दुकान पे ताला पड़ेगा फिर अल्लाह पे तवक्कुल होगा, कि अब चौकीदार बिठाएंगे फिर अल्लाह पे तवक्कुल होगा। तो इसी तरह किसी की जान की हिफाजत के पूरे इंतजाम होंगे, उसके बाद क्या होगा, अल्लाह पे तवक्कुल। पहले निकाह होगा, शादी होगी, फिर अल्लाह पे तवक्कुल होगा कि अब अल्लाह औलाद देगा। शादी की नहीं है यार, अल्लाह ने हजरत मरियम को बगैर शौहर के ईसा अलैहिस्सलाम दे दिए थे, बेटा मिल गया था, तो मुझे भी बीवी के बगैर बेटा, बोलो भाई, मिल सकता। तो बेवकूफी होगी कि नहीं होगी? तो यहां तो ये मिसालें समझ में आती हैं। कारोबार का नुकसान हो रहा है, वहां समझ में नहीं आती। अरे अपनी हमाकत पे गौर करो भाई, तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट है। तुम या तो सर्दियों में बर्फ बेच रहे हो, बिकेगा, और तुम कह रहे हो जब बिक नहीं रहा तो कह रहे हो यार ये कि लोग, ओ भाई लोग कोयले गर्म कर करके खा रहे हैं सर्दियों में, और तुम जनाब बर्फ बेच रहे हो और कह रहे हो यार मैंने बर्फ का इतना बड़ा सेटअप लगाया, कारखाना, बिकता ही नहीं है, चल ही नहीं रहा यार, किसी ने कुछ कर दिया है। तो इसका मतलब है कि भाई आप कामयाबी के असबाब इख्तियार करना चाहते ही नहीं है। हमारे कई दोस्त हैं, उन्होंने खाने के होटल शुरू किए, 2-3 दिन के बाद बंद हो गए, वो नहीं चले। अच्छा, कहने लगे हजरत शुरू में 1 हफ्ता तो बड़ा रश था, उसके बाद अचानक कस्टमर मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट। ये यकीनन किसी ने कुछ किया है, वरना शुरू के हफ्ता भी रश ना होता। मैंने कहा देखो, कोई भी जब होटल खुलता है ना, तो शुरू में 1 हफ्ता रश सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है कि यार नया होटल मैंने कहा हो सकता है मैं भी आ जाऊं वहां पे, आपको पता ना चलो कि नया होटल खुला है, इसकी बिरयानी जरा चेक करके देखते हैं। जब टेस्ट नजर नहीं आया तो वो 1 हफ्ते में सारे कस्टमर क्या हो गए, मार्केट से शॉर्ट। अब आप क्या कह रहे हो,
اب عامل کو جا کے آپ بتاؤ گے نا یار ایک ہفتہ ہوٹل چلا تھا, وہ کہہ رہے بس وہ جو تمہاری ممانی آئی تھی نا اس دن ہوٹل پہ, بلی کسی پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے, انہوں نے جو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تھا تو نظر لگی ہے یہ. اور تمہارے جو حسد کرنے والے, وہ جو تمہارا دوست ہے نا جس کو تم اچھل اچھل کے بتا رہے تھے میرا ہوٹل میرا بزنس, انہوں نے گندی نظروں سے دیکھا تمہارے ہوٹل کو, برباد ہو گیا. آپ کو یہ نہیں پتا یہ کمبخت اپنا ہوٹل کھول رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنا ہوٹل کھول رہا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا کہ یار پھر آپ کا نظر میں اتار دوں گا, اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنی مرغیاں چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, اتنے نظریں چاہیے, ہتھیار نظرانے چاہیے. پھر وہ لگے رہتے ہیں ساری زندگی, نہ ہوٹل کبھی کھل کے دیتا ہے نہ نظر کبھی اتر کے دیتی. تو گورا کامیاب دنیا میں کیوں ہے؟ آخرت کی اس نے محنت نہیں کی, اس لیے آخرت میں کامیاب نہیں ہے. دنیا کی محنت کی, کامیاب کر دیا. تو اس محنت میں بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی جو جہاں فالٹ ہے نا اس کی کیا کرو, تلافی. اسباب کو دیکھنا پڑے گا. پھر نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ, کہ بھائی اسباب سے ہوگا کچھ نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ نے نہیں جلنے دیا, اور اللہ جلانا چاہے تو باغ میں بھی جلا دے. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک بات میں ضرور آج بتاؤں گا. دیکھو بیٹی پر جب سسرال میں ظلم ہو نا, بیٹی پر سسرال میں ظلم ہو, ایک حد تک برداشت کرو, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب کی بیٹی کہیں شادی ہو کے گئی, انہوں نے مجھے بتایا میرا داماد بڑا ظلم کر رہا ہے, کم بخت نشہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں سدھرے گا, طلاق لے لو. کہہ رہے نہیں نہیں, دل تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے وہ. اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو سدھار دے گا. میں نے کہا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے گا تو سدھار بھی دے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. جو اصل ٹیکنیکل چیز ہے اس کو تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی. اللہ اگر بتا دے کہ میں سدھار دوں گا پھر تو ٹھیک ہے. اللہ نے کب گارنٹی لی ہے کہ سارے بگڑوں کو میں سدھاروں گا؟ کہیں گارنٹی لی اللہ نے تمہارے داماد کو تو میں بالکل ٹھیک بنا دوں گا؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا. بلکہ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببت. ہمارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان پہ ان کی موت ہو. اللہ نے فرمایا اے نبی جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملیں گی. اور نبی کو چچا کو نبی کی چاہت پہ ہدایت نہیں مل رہی, آپ کے داماد کو آپ کی چاہت پہ ہدایت کہاں سے ملے گی بھائی؟ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. ہم پھر میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, یہ سینس کی چیزیں ہیں نا. یہ مسلمان ہونا سینس لیس ہونا ایک دو چیزوں کے ایک نام بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ. جتنا نیک کہلائے گا نا اتنا ہی سینس لیس باتیں کرے گا. بے دین آدمی نہیں آتا ان باتوں میں. بے دین کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, نہیں بنتا تو بھائی طلاق دلوائیں گے, یہ کریں گے. دینداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. جب حضرت عمر جیسے سخت دل کو ہدایت مل سکتی ہے تو میرا داماد سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلی کوشش اسی کی ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک حد ہو نا کہ اتنے دنوں تک آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ساری زندگی برباد تھوڑی کرنی ہے. ساری زندگی تھوڑی برباد کرنی ہے بھائی. ایک حد تک اس کو مہلت دو بھائی, انسان کا بچہ بن جا, بہت ہو گیا. نہ گھر میں ٹائم دے رہا. ایک خاتون کا کل فون آیا, 20 سال مکھنچو کے ساتھ گزارے انہوں نے. سمجھ رہے ہیں ان کے میاں کیا تھے؟ کسی کو نہیں پتا چلے گا کون ہے وہ, نہ میاں کو نہیں پتا. میاں تھوڑی اپنے آپ کو مکھنچو خود سمجھتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہے. 20 سال گزار دیے. 20 سال میں اس کمبخت نے خرچہ نہیں اٹھایا بیوی کا, اور یہ اس امید پر کہ آج راستے پر آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا. اب کہہ رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, اور اب تو اس نے بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے, اور اب اگر میں طلاق لیتی ہوں تو کہیں اور شادی کا امکان نہیں ہے. مجھے پھر تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ. میں نے کہا محترمہ معذرت کے ساتھ, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہوتا. اس کو آپ جیسی بے وقوف خاتون ملی ہوئی تھی جو اس کو پال رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ 2 آنسو بہا لیتا کہ اتنی اچھی میں تو تم پہ مرا جا رہا ہوں. تو مرا جا رہا تو پیسے خرچ کرنا. خواتین جلدی اس میں آ جاتی ہیں نا, بے وقوف جلدی بن جاتی ہیں 2 محبت کے بول. میں نے کہا اب جب زندگی گزر گئی اور اس کو پتا ہے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے,
تو اب اس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ اور زیادہ بدماش ہو گیا نا, اب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرا رہا. تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے, کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے, یا آپ کے باپ اور بھائیوں کا قصور ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب گزارا کرو اس کے ساتھ, کم از کم ایک پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس مکھنچو کا. طلاق ہو کے الگ بیٹھو گی, لوگ بولیں گے شوہر لیس خاتون ہے, اور عزتوں سے کھیلیں گے. ہمارے معاشرے میں کون اتنی عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غلطی ہوئی ہے. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دی ہے, مسئلہ کہ ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہوئی, جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہیں. کہہ رہی پھر بھی میں اگر استخارہ نکال لوں اطمینان کے لیے. میں نے کہا طلاق کے اطمینان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں یار. میں نے کہا تو علماء سے پوچھو کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں. تو اگر بندہ 2 نمبر ہے, آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی, داماد لائن پہ نہیں آ رہا, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا. اتنا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, عورت میں بھی مرد میں بھی, وہ تو سب نہیں برداشت کرنی ہے ایک حد تک. بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا. بچی پاگل, عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی, وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں. ایسا نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں داماد کو چترول لگانا شروع کر دو. ہم بھی کسی کے داماد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا, اسٹریس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھائی بولا بھائی انسان کا بچہ بن جا, نہیں تو نہیں. میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں الٹے, اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب نے مشورہ میری بچی کا یہ, میں نے کہا اس کو فوراً ساس سے کیا کر دو الگ. ساس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی. بعض ساسوں, جو میرا بیان نہیں سن رہی, بعض ساسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ ساسیں بہت ہی اچھی ساسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجاڑیں, لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. خام خامے تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل. تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہی میرے گھر میں بیٹھے گی, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو, نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی, زندگی تباہ ہو جائیں گے. اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں, ہائے میری ماں. ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی؟ اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا. تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں. 28 روٹیاں ایک صاحب پکوا رہے تھے اپنی بیوی سے, ماں کا حکم تھا سب کے لیے. مجھے انہوں نے آ کے بتایا میری بیوی 28 روٹیاں بناتی ہے. تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتا چلے گا کسی کو, پرانا قصہ ہے. تو میں نے کہا 28. انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں, اتنے ابا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں, اور وہاں بھی ابا کی تو خیر بنتی ہیں, چلو وہ تو بننی چاہیے, اور ملازمین ٹوٹل ملا کے 3 ٹائم, صبح 28 پراٹھے, دوپہر 28 روٹی. میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے, پھر بھی یہ کیا ہے, زیادتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو, کیا کہتے ہیں اس کو, خباز جو ہوتا ہے نا عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو روٹیاں پکانے والا. خیر جلدی سے ہم بات کو لے کر آتے ہیں آگے. تو مسلمان کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ وہی غلطی بار 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 کر کر کے پھر بھی کمبخت اسی پہ ڈٹا رہتا ہے, پھر بھی اسی پہ ڈٹا رہے گا, اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے. غلطی کو, پہلی بات تو غلطی کو غلطی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے, ہم سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہم لوگ, اور پھر اگر ہو جائے تو اگلی دفعہ اس غلطی کی تلافی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ یار اب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, تو وہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ غلطی, پھر وہ الیکشن میں دیکھ لو نا, ایک دفعہ جن حکمرانوں کو حاکم بنانے کی غلطی کی اور پھر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں, اگلی دفعہ انہی کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ سندھ کا حال جا کے دیکھو. میں تو اندرون سندھ گیا ہوں, وہاں غریبوں نے کہا کہ حکومت کھا گئی, ہمیں کھا گئی. میں نے کہا یار پھر ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں سائیں ووٹ تو دیں گے نا سائیں, قوم کا مسئلہ ہے. میں نے کہا دو, پھر روتے کیوں ہو؟ کراچی کا حال دیکھ لو, جن لوگوں نے کراچی کو تباہ کیا, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. تباہ کیا جنہوں نے, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. ہمارے بزرگ
کہتے ہیں ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے اور خود بھی دیکھا ہے کہ کراچی پہ ہمارے دور میں 3 آدمیوں نے محنت کی ہے, جنرل مشرف نے, ایک نعمت اللہ خان نے اور ایک مصطفیٰ کمال نے. نعمت اللہ خان پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں ہے, اگلے الیکشن میں ہار گئے تھے وہ, حالانکہ کراچی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولو بھائی بنا دیا تھا. اگلے الیکشن میں کسی نے لفٹ, ذرا سے بھی لفٹ نہیں کرائی. جنرل مشرف سے تو ہمارے چلے دوسرے اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے, لیکن کراچی کو بہرحال بنا دیا. تو بار بار وہ کیا کرتے ہیں, یعنی ایک آدمی کر کے دکھاتا بھی ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں تم نہیں. وہ جس نے لوٹا ہے نا, جس نے ہمارا خون سرن سے نکالا ہے, چیخیں گے بھی لیکن دوبارہ اسی کو لے کر آئیں گے ہم. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, تو سیاست میں دیکھ لو ہر کام ایسا ہی چل رہا ہے بھائی.